بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان میں سے ایک مرکز علم وہ جو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت ہمارے گھر میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں حاضرین اور ناظرین کے لیے لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سے قبل الحمدللہ 19 لیکچر ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہم مراکز علم کا جو نصاب ہے، جو نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ نے تیار کیا، اس نصاب کے مطابق جو 20واں لیکچر ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج 17 اکتوبر ہے، اور الحمدللہ آج 17 اکتوبر وہ عظیم دن ہے جس دن میں سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے ایک عظیم الشان عالمگیر تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اور یقینی طور پر یہ تحریک ایسی تحریک ہے جس میں انتہا پسندی نام کی شے کوئی نہیں، فرقہ واریت نام کی شے کوئی نہیں، شدت پسندی نام کی شے کوئی نہیں، بلکہ اس کے برعکس اعتدال کا، محبت کا، فرقہ واریت کے خاتمے کا، یکجہتی کا، یگانگت کا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا عشق، اور اس پاک در سے خیرات لیتے ہوئے پوری دنیا میں علم کی خیرات کو تقسیم کرنا، یہ اس تحریک کا خاصہ ہے۔ اور یہ مراکز علم بھی اسی تحریک کے زیر سایہ پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ اب تو اس کا دائرہ کار پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور ہر طرف مراکز علم قائم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج 20واں لیکچر ہے، آغاز ہم کر رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں 3 ٹاپک ہوں گے۔ پہلا ہم ترجمہ و تفسیر قرآن، دوسرا آداب زندگی، اور تیسرا ہم افکار میں بھی تحریک منہاج القرآن کو ہی ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے، ابتدا کر رہے ہیں آیات قرآنی کا، ہم پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا عملا صالحا فأولئك
युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकानल्लाहु गफूरर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वो आयात कुरानी हैं जो आज के हमारे लेक्चर में शामिल थीं, और इन आयात कुरानी में बुनियादी तौर पर अल्लाह के नेक बंदों की या अल्लाह के बंदों की खूबियाँ बयान की गई हैं कि अल्लाह के बंदे कौन होते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। और बड़ी सादा आसान क्वालिटीज़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में करके हमें ये बता दिया कि अगर ये वाले काम हम कर लें तो हम हकीकत में अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। कौन से काम हैं? फरमाया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, अल्लाह के बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो लम युसरिफू, वो फजूल खर्ची नहीं करते, वलम यक्तुरू, और ना ही कंजूसी करते हैं, वकान बैन ज़ालिका कवामा, बल्कि वो एतदाल में रहते हुए खर्च करते हैं। हमारे माशरे में, हमारे घरों का देखा देखी ये प्रॉब्लम बन गया है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम एक काम जो 10 रुपए में हो सकता है, जब तक हम वही काम 100 रुपए में या 500 रुपए में या 1000 रुपए में नहीं करेंगे तो शायद हमारी शान में कोई फ़र्क पड़ेगा। हालांकि हम इस कदर यानी हमें फोबिया हो चुका है इन मामलात का कि हम बिल्कुल खर्च करने के मामले में, हमारे जो बड़े थे उनको हमने देखा कि वो ये तरजीह देते थे, एक एक रुपए का ख्याल रखते, एक एक रुपए को खर्च करते हुए सोचते, और फिर जहां ज़रूरत होती उसको भरपूर तरीके से पूरा करते और फजूल खर्ची से हमेशा गुरेजा रहते। लेकिन अब हमने इसके बरक्स चलना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अल्लाह के बंदे वो हैं जो ना कंजूसी करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि जब खर्च करते हैं तो एतदाल के साथ। नंबर 1। नंबर 2, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्स, और अल्लाह के बंदे वो हैं जो किसी को कत्ल नहीं करते। अब दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्द भी अपने आप को ये समझते हैं, दहशतगर्द अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो लोगों को कत्ल करते हैं तो शायद कत्ल करने से हम जन्नत में चले जाएंगे। तो याद रख लें कि वो जन्नत में जाने वाले नहीं हैं, बल्कि क्या फरमाया, जो बिल्कुल किसी को नाहक कत्ल नहीं करते वो अल्लाह के बंदे हैं। फिर फरमाया, अगला लफ्ज़ फरमाया, वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और वो किसी को नाजायज़ कत्ल नहीं करते। फिर फरमाया वला यज़नून, और वो बदकारी नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो शख्स ये काम करेगा वो सज़ा पाएगा, गुनाह होगा। मतलब ये कि ये काम करेगा तो अल्लाह का बंदा है, अगर वो इन कामों को यानी कुरानी हुक्म के बरक्स चलेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको अपने बंदों में शामिल नहीं करेगा बल्कि गुनाहगारों में लिखा जाएगा। उसके बाद अगली आयत में युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, वो लोग जो दूसरों को कत्ल करते हैं, बदकारी करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं, जिस बंदे में ये खूबियां होंगी उसको क्या मिलेगा? फरमाया क़यामत के दिन उन्हें 2 गुना अज़ाब दिया जाएगा, और वह यख़लुद फ़ीहि मुहाना, और उन्हें ज़िल्लतों खारी वाली जगह में दाखिल किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स इल्ला मन ताबा, वो लोग जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते हैं, वह आमना, और ईमान ले आए, वह आमिला अमलन सालिहा, और फिर नेक अमल करने शुरू कर दिए, तो फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। यानी वो बंदा जो पहले गुनाह कर ले और गुनाह कर लेने के बाद वो बंदा फिर क्या करता है? तौबा कर लेता है, गुनाह के बाद तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के गुनाहों को भी नेकियां बना देता है।
اس قدر وہ رحیم اور کریم ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، ذرا میرے ساتھ بولیے گا کہ ہم نے ابھی تک جو باتیں پڑھی ہیں ان میں ہم نے بڑے سادہ سادہ پوائنٹ پڑھے۔ پہلا ہم نے پڑھا جی اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو کیا نہیں کرتا جی؟ فضول خرچی، اور کیا نہیں کرتا؟ کنجوسی، بلکہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اعتدال کے ساتھ اپنی دولت اور مال کو خرچ کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو شرک نہ کرے، جو ناحق قتل نہ کرے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو بدکاری نہ کرے، اور اگر کوئی بندہ اس کے برعکس کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا عذاب بھی دے گا اور بڑی دردناک جگہ پر اسے رکھا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ جان لے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں، لیکن غلطیاں ہو جانے کے بعد وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، کیونکہ میں بڑا ہی رحیم اور کریم ہوں۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے نیچے مضامین میں جو میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آداب زندگی کا ہے۔ اب آداب زندگی میں آج جو ہمیں چیز سکھائی جا رہی ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ اب صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بولیے، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اچھا یاد رکھ لیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، ہمیں عدلے کا بدلہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے، احادیث نبویہ میں بھی اس کا حکم ہے۔ یہاں پر احادیث لکھی ہوئی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو الادب المفرد میں بیان کیا۔ یہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد۔ حدیث پاک کی اس کتاب میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں قلیب بن منفع سے روایت ہے کہ ان کے دادا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے حسن سلوک کروں، کن کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کن کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا امو کا، سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ، و ابا کا، اپنے باپ کے ساتھ، و اختک، اور اپنی بہن کے ساتھ، و اخاکا، اور اپنے بھائی کے ساتھ، و مولاک الذی یلی ذاکا، اور ان کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر فرمایا حق واجب، یہ حق واجب ہے۔ پھر فرمایا یہ حق واجب ہے، والرحم موصولہ، اور رشتہ داری کو نبھانا اور صلہ رحمی کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ یعنی آپ نے عدلے کا بدلہ یہ واجب نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر اس کے علاوہ یہ واجب ہے کہ وہ زیادتی بھی کرے تو آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے امام بخاری الادب المفرد، یہ امام بخاری کی دوسری بڑی کتاب ہے، جیسے ان کی ایک کتاب ہے بخاری، تو اسی طریقے سے ان کی یہ کتاب ہے الادب المفرد۔ اچھا، اس کتاب میں وہ یہ حدیث پاک لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب مخلوق کو پیدا کیا تو رحم کھڑا ہو گیا، رحم ساتھ کھڑا ہو گیا، مخلوق پیدا ہو گئی، مخلوق کے بننے کے ساتھ رحم کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رحم سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو رحم نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے، یعنی میں رحم ہوں، یعنی رشتہ داری جوڑنا۔ ٹھیک، آپ یوں پھر سمجھ لیں، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ادھر سامنے رشتہ داری کو جوڑنا، یہ عمل یہ کھڑا ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ میں قطع رحمی سے
پناہ مانگ رہا ہوں، قطع یعنی مجھے کوئی توڑے نہ، رشتہ داری کو کوئی توڑے نہ، اس سے میں یہ پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رحم کو فرمایا، یعنی رشتہ داری جوڑنے کو فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں۔ رحم نے کہا اے رب تعالیٰ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تیرے لیے طے کر دی گئی، یعنی جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے بھی جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اسے بھی توڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو یہ فرمایا کہ یہ بات طے ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم چاہو تو بطور تصدیق کی آیت بھی پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمایا پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ یعنی مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس مفہوم کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سمپل از دیٹ، آسان بات یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا، اس سے اللہ ہر ایک کو جوڑتا ہے، اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات سے بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ایک اور حدیث پاک جو بخاری و مسلم دونوں میں آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، او ینسا لہ فی آثارہ، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے۔ جس کا بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ پھر اگلی حدیث پاک جو صحیح ابن حبان میں آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب احر ان یعجل اللہ لصاحبہ، قطع رحمی اور سرکشی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلدی سزا دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا برقرار رکھے۔ آپ اندازہ کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا، اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کسی صورت بھی تعلق کو توڑا نہیں جا سکتا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس میں ہدایات ارشاد فرما دی کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا آداب زندگی کا عمل سلسلہ مکمل ہو گیا۔ آداب زندگی، صلہ رحمی کی اہمیت، اس کو ہم نے جان لیا۔ اب اس کے بعد آخری ہمارا پوائنٹ وہ ہمارا افکار کا ہے، اور افکار میں ہم آج جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلاح احوال میں تحریک منہاج القرآن کا کردار، یعنی لوگوں کے ظاہری اور باطنی اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن نے پچھلے 45 سالوں میں کیا رول پلے کیا ہے، یہ افکار میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ افکار و اعمال کے سلسلے میں تحریک منہاج القرآن نے لوگوں کی اعتقادی اصلاح کی ہے۔ اعتقادی کا مطلب ہے لوگوں کے عقائد ٹھیک کیے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اخلاقی اور روحانی اصلاح، لوگوں کے اندر مورل ویلیوز، ایتھکس پیدا کی ہیں۔ نمبر 3، فکری اور نظریاتی اصلاح، آئیڈیالوجیکلی لوگوں کو آبجیکٹیو آف لائف دیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کو ایک تھاٹ، ایک نظریہ دیا۔ نمبر 4، تنظیمی و انتظامی اصلاح، ایڈمنسٹریٹو جو کوالٹیز ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے تحریک نے رول پلے کیا۔ اور 5واں پوائنٹ ہے علمی اور تعلیمی اصلاح، پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑھانے میں تحریک نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اب اس سلسلے میں تحریک کیا کرتی ہے؟ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں تحریک کی، جن میں
اگر اعتقادی اصلاح، اخلاقی و روحانی اصلاح، فکری و نظریاتی اصلاح، ان پانچوں پوائنٹس کو، تنظیمی و انتظامی اور علمی و تعلیمی اصلاح، ان پانچوں کو اگر میں ایک پوائنٹ میں ذکر کروں کہ ان سارے معاملات کو درست کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ مراکز علم قائم کیے، گوشہ درود قائم کیا، حلقات درود و فکر پورے ملک میں قائم کیے، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی، اور پھر شب بیداریاں، ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کیمپ، منہاج العمل، سالانہ عالمی شہر اعتکاف، اور مختلف ورکشاپ، سیمینارز اور بڑی بڑی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں، اور کر کے ان تمام ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ 5 طرح کی اصلاح وہ ملک اور قوم میں بسنے والے افراد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد تحریک منہاج القرآن نے تجدیدی کام بڑے اہم سر انجام دیے ہیں، اور کون کون سے؟ پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تجدید کیا ہے، اور یہ کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو دین اسلام کی اس امت کے لیے تجدید کرے گا۔ تجدید کیا ہوتی ہے؟ سمجھ لے بات کو، بڑے آسان سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر 100 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی علمی، روحانی اور باصلاحیت شخصیت کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو سوسائٹی میں دیکھتا ہے کہ دین کی اصل قدریں مٹ چکی ہیں۔ مثلا تصوف اور روحانیت موجود تو ہوتی ہے مگر اس کی شکل بگڑ چکی ہوتی ہے، تعلیم اور علم کا نظام تو ہوتا ہے مگر اس کی شکل بگڑ چکی ہوتی ہے، سیاسی معاملات تو چل رہے ہوتے ہیں مگر اس کی شکل بگڑ چکی ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح تو کی جا رہی ہوتی ہے مگر اصلاح کا عمل بگڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ مجدد آ کر جو اسلام کا ٹریو کانسیپٹ ہوتا ہے اس بات سے متعلق وہ آ کے رول پلے کر کے اسلام کا اصل چہرہ وہ دنیا اور ملک و ملت اور قوم کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اسلام کے اوپر جتنے حملے ہوتے ہیں وہ ان حملوں کو نہ صرف فیس کرتا ہے بلکہ ان کا رد اور جواب بھی دیتا ہے۔ تو ایسی شخصیت اگر ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی اس کے لیے اقدامات ہوئے۔ مثلا علوم قرآنیہ میں تجدیدی خدمات آپ نے پیش کی، اور کیا کیا؟ قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا لکھا جو 8 جلدوں پر ہے، جس میں 20,000 ٹاپکس، 5,000 بڑے اور 20,000 ٹاپکس قرآن مجید سے نکال کے دنیا کے سامنے رکھے، اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید سے ملک اور ملت کو رہنمائی دی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 25 جلدوں پر عربی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور 3 مختلف تفاسیر لکھی۔ پھر اسی طرح قرآنی فلسفہ انقلاب اور درجنوں سینکڑوں کتابیں اور دروس اس موضوع پر آپ نے دیے، اور علوم قرآنیہ کی ترویج میں آپ نے تجدیدی کا سر انجام دیا۔ اسی طرح علوم الحدیث میں المنہاج السوی، جامع السنہ، ہدایت الامہ، معارج السنن، پھر اسی طرح حدیث انسائکلوپیڈیا جو کم و بیش 50 سے زائد بڑی ضخیم کتابوں پر مشتمل ہے، پھر اسی طرح درجنوں اربعینات اور علوم الحدیث کے اوپر آپ کے خطابات اور آپ کے دروس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں جو واضح کمی آ چکی تھی ملک اور ملت کے افراد کو اور نوجوانوں کو آپ نے حدیث پاک کے ساتھ جوڑا۔ پھر اسی طریقے سے فروغ اطاعت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحریک منہاج القرآن کی سب سے بڑی پہچان ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے بھی من گھڑت اعتراضات تھے ان کا علمی جواب وہ شیخ الاسلام نے عطا کیا، اور اس کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، جیسا کہ سالانہ عالمی میلاد کانفرنس،
ماہ ربیع الاول میں سینکڑوں میلاد کانفرنسز، پھر ملک بھر میں مشل بردار جلوس، اور پھر شرق تا غرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پائے جانے والے نوجوانوں کو رسول پاک کا اصل چہرہ اور آپ کی اصل سیرت رکھ کر ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو جلایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے علوم فقہ میں بھی آپ نے تجدیدی خدمات سر انجام دیں، اور اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ فی الحدیث، الحکم الشرعی، پھر تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں رعایت اور تبدیلی، عصر حاضر اور فلسفہ جہاد، نص اور تعبیر نص، اور متعدد کتب اور خطابات اس معاملے میں بھی آپ نے لکھی اور خطابات ارشاد فرمائے، اور فقہ کے فیلڈ میں آپ نے تجدیدی خدمات سر انجام دی۔ پھر اسی طریقے سے تصوف، روحانیت، پیری مریدی، یہ جو کانسیپٹ سارا بیڑا غرق ہو چکا تھا، تو اس سلسلے میں آپ نے بہت اہم رول پلے کیا، اور تصوف اور روحانیت کا اصل جو چہرہ جو من گھڑت کرامات کی زد میں آ چکا تھا، اس کو آپ نے ختم کر کے اس کا اصل چہرہ ملک اور قوم اور ملت اور امت مسلمہ کے سامنے رکھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے درجنوں کتابیں لکھیں، دروس دیے، تصوف اور تعلیمات صوفیہ پوری ایک سیریز ہے۔ اصل تصوف کو جاننا ہو تو اس سے بہت آسانی جانا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح حقیقت تصوف، حسن اخلاق، حسن اعمال، تصوف اور لزوم قرآن، تصوف اور مستشرقین، شان اولیاء، قرآن اور سائنس کی روشنی میں، اور حسن ادب سمیت درجنوں کتابیں، درجنوں خطابات کر کے تصوف کا اصل چہرہ ملک اور قوم کے سامنے رکھا، امت کے سامنے رکھا، اور بتایا کہ اصل تصوف یہ ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ سیاست میں بھی دیکھیں تو آپ نے نیا نقطہ عطا کیا، اور ملک اور قوم کو سمجھایا کہ اگر اس کرپٹ اور یہ جو سسٹم اس ملک کے اندر موجود ہے، اس سے اگر کرپشن کے نظام سے نجات پانی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں مل کر اکٹھے جد و جہد کرنا ہوگی، اور پھر ہم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس ضمن میں جتنی بھی عطا ہوئیں، ان سب کو الحمدللہ پچھلے 45 سال میں بخوبی سر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا اہم پوائنٹ تھا، جس کو ہم نے سمجھا، جانا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو امت اور ملت کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا 20واں لیکچر تھا، جس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی۔ ایک دفعہ ذرا بول دیجئے کیا کیا پڑھا؟ ترجمہ و تفسیر قرآن، نمبر 2 آداب زندگی، اور تیسرا افکار۔ اس میں ہم نے اللہ کے بندوں کی نشانیاں، اس میں صلہ رحمی کی اہمیت، اور اس کے بعد اصلاح احوال میں تحریک منہاج القرآن کا کردار۔ آج چونکہ وہ تحریک کا آج 45واں یوم تاسیس ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم ہماری کلاس میں جو بچے ہیں وہ تحریک کا جو کیک ہے وہ کٹ کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بیٹے آپ لوگ ادھر آ جائیں، اور آپ لوگ مل کر تحریک کا کہ یوم تاسیس کے موقع پر کیک کٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلام پڑھیں گے، اور پھر ہماری آج کی یہ کلاس مکمل ہو جائے گی۔ جی دیکھ لیں اپنا، اس کو آگے کر لیتے، اس کو آگے۔ آ جائیں، چل آ جاؤ بچوں، شاباش، ادھر آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، شاباش، ابھی آ جاؤ۔ عنایا آ جاؤ۔ ہاں نہیں، اچھا چلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد ساڑے پرو درود اج سرکار آ گئے ساڑے پرو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جانا دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جی بڑا اچھا ہے. کیک کٹنگ کریں. شاباش. یہ پکڑیں آپ تینوں. چلیں جی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. تمام ناظرین کو تمام حاضرین کو تحریک منہاج القرآن کا 45واں یوم تاسیس بہت زیادہ مبارک ہو. کھڑے ہو جائے جی. سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم انکا انت السلام ومنک السلام والیک یرجو السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. باری تعالی ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہ مرکز علم کی 20ویں کلاس آج مکمل کی. باری تعالی اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالی اس سارے عمل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. باری تعالی جو دنیا سے چلے گئے باری تعالی ان کی کامل بخشش فرما. باری تعالی سب کے درجات کو بلندی عطا فرما. باری تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالی ہم سب کے احوال پہ ظاہری اور باطنی احوال پہ اپنا کرم فرما. 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالی بالخصوص آج 17 اکتوبر یہ مراکز علم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمر بھر جو سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی نے تیرے اور تیرے محبوب کے دین کی خدمت کی ہے باری تعالیٰ اس سارے عمل کو شرف قبولیت عطا فرما. اور آج تحریک منہاج القرآن کا 45واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے. باری تعالیٰ تو تحریک کو مزید عروج اور بلندی عطا فرما. باری تعالیٰ مزید اس معاشرے کو مستوی معاشرے میں جلد از جلد تبدیل فرما. ہم سب کے علم میں عمل میں خیر و برکت عطا فرما. والدین کو سلامتی عطا فرما. باری تعالیٰ جو ناظرین ہیں حاضرین ہیں جو بھی باری تعالیٰ اس کلاس میں جس انداز میں بھی شریک رہتے ہیں تو باری تعالیٰ سب کے لیے خیر مقدر فرما. مشکلات کا خاتمہ فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. لی خمسۃ النطف بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خیر